अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दज्जाल का ज़िक्र चल रहा है। दज्जाल के मुतल्लिक़ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस बयान की हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में। इसका मतलब ये मालूम होता है कि वो एक चीज़ नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अहादीस हैं जो सिर्फ़ दज्जाल के मुतल्लिक़ हैं। दज्जाल नाम तो एक है, लेकिन अहादीस, हर हदीस एक नया मज़मून बयान करती है। इसका मतलब ये है कि वो उसके कारोबार और उसका वक़्त एक वसी तर माहौल पर हावी होगा। जिस तरह हदीसों से पता चलता है, कभी वो गधे पे सवार होता है, कभी वो गंदम लेके जाता है, कभी वो पानी लेके जाता है, क्या कुछ करता है। अब मैं आपको चंद एक ऐसी हदीसें पढ़ के बताता हूँ जो उसकी असलियत को बयान करती हैं, उसके कारोबार को बयान करती हैं, उसके माहौल को बयान करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होकर निकलेगा जो चाँद की तरह चमकेगा। उसके दोनों कानों के दरमियान 70 बा का फासला होगा, तकरीबन गज या मीटर, इतने दोनों कानों के दरमियान इतना फासला होगा। इसके अब ऐसा गधा गधी ने तो पैदा करने से कासर है, गधी तो ऐसा गधा नहीं पैदा करती, लेकिन इसको इस्तिआरा समझकर इसकी तफसीर करनी पड़ेगी कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद अगली हदीसों में पता चलेगा। अगली हदीस है एक, बाफ़ी रिवायतन ओज़ोनो हमारे दजाले लेता ज़िल्लो सब ईना अल्फ़ा। तफसीर दुर्र मंसूर में है, दज्जाल के गधे का कान 70,000 लोगों पर साया करेगा। अब इसको ऐसा कान तो हो ही नहीं सकता जो 70,000 लोगों पर साया करे, कैसे मुमकिन है? इसकी भी हमें ताबीर सोचनी पड़ेगी। फिर आगे हदीस है, कंजुल अमाल की है, माँ बैन हाफिर हमारे ही इलाल हाफिर आहरे मसीरा तो योमिन व लैलतिन। उसके गधे के एक सुम से दूसरे सुम तक का फासला एक दिन और रात के सफ़र जितना होगा। एक दिन और एक रात के सफ़र जितना उसका फासला होगा, एक सोम से दूसरे सोम तक। ये भी हमें ऐसा कोई गधा नहीं जिसके एक सोम से दूसरे सोम तक इतना फासला हो। ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब कुछ और है। फिर आगे एक हदीस है, नुज़हातुल मजालिस में, उसके कदमों में से हर कदम का फासला 3 दिन का होगा। 3 दिन चलें तो फिर एक कदम उसका आएगा। उसके लिए ज़मीन लपेट दी जाएगी हत्ता कि वो मगरब की तरफ जाते हुए सूरज से आगे निकल जाएगा। दज्जाल अपने गधे समेत समुद्र में गोता लगाएगा। ये देखो, ये जो है
اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی، حتیٰ کہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج سے آگے نکل جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج سے آگے تو گدھا نہیں جا سکتا، لیکن ایک گدھا جا سکتا ہے، وہ ہے ہوائی جہاز۔ اگر مغرب کی طرف یہاں سے سفر کریں، میں نے تو سفر کیا ہے، یہاں سے تقریباً عصر کی نماز کا وقت تھا جب جہاز چلا کینیڈا کی طرف، امریکہ کی طرف۔ تو جب وہاں پہنچا جہاز 6 گھنٹے کے بعد، پھر بھی عصر کی نماز کا وقت تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کی رفتار کے ساتھ وہ جہاز بھی چلا۔ تو اس سے یہ مراد لیا جائے گا، اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح یہ تیز رفتار جہازوں نے عملاً یہی صورت پیدا کر دی ہے، دو ملکوں کے درمیان وقت کے فرق کے اندر بلکہ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے بحار الانوار کی، ذوات السروج والفروج، دجال کی سواری کے اندر روشنیاں ہوں گی اور اس کے اندر بہت سی کھڑکیاں ہوں گی۔ اب آپ بتائیں اس کی سواری کے اندر کیسے روشنیاں ہو سکتی ہیں؟ اس کے گدھے کے اندر کیسے روشنی ہو سکتی ہے؟ اس کے گدھے کے اندر کیسے کھڑکیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ سب سمجھنے سوچنے کی باتیں ہیں اور تعبیر کرنے کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ اگر ہم ریل گاڑی کی طرف دیکھیں، جہاز کی طرف دیکھیں، شپ کی طرف دیکھیں، جتنی سواریاں ہیں ان میں روشنیاں ہیں، ان میں کھڑکیاں ہیں، ان میں دروازے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ گدھے کا پیٹ چاک کر کے تو کھڑکی نہیں لگ سکتی، اگر پیٹ چاک کیا تو وہ تو مر جائے گا۔ لیکن یہ گدھا اصل میں وہ گدھا نہیں ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ گدھے سے مراد ہے دجال کی سواری۔ تو سواری پھر وہ دجال کیا کام کرے گا اس گدھے کے ذریعے، ان سواریوں کے ذریعے؟ وہ پھر دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے گا، جیسا کہ آج کل پوری دنیا ان سواریوں سے، ریل گاڑی سے، شپ سے، ہوائی جہاز سے، پوری دنیا جو ہے انڈر کنٹرول ہے۔ تو اس کے آگے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کنز الاموال کی یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ دجال ظاہر ہوں گے۔ کچھ دجال یعنی ایک دجال نہیں، کئی دجال ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں جو کام ہو رہے ہیں، اچھا وہ کیا کریں گے؟ جو دنیا اور پیسہ کے زور پر اپنا دین پھیلائیں گے، اپنی بات منوائیں گے دنیا میں پیسے کے زور پر، لالچ کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر خریدیں گے۔ دنیا کے سامنے وہ بھیڑوں کا لباس پہن کر آئیں گے، یعنی بظاہر ہمدرد، نرم دل، ٹھنڈی طبیعت ان کی ہوگی، ان کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، بڑے بڑے اچھے بول بولیں گے وہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اپنی چکنی چپڑی اور میٹھی باتوں سے لوگوں کا دین بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اب پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ جو ضمیر خریدے گئے ہیں وہ کوئی مسلمان رہ گئے ہیں؟ مسلمان ایسا کرتے ہیں جو وعدہ کر کے ایک پارٹی سے ووٹ لیتے ہیں اور پیسے لے کر دوسرے کو ووٹ دے دیتے ہیں اس پارٹی کے خلاف۔
تو اس کو یہی ہے دین خریدنا، دین بیچنا، میٹھے ہو کر، ہمدرد ہو کر، اور یہ دجال کی علامت ہے۔ لیکن ان دل ان کے بیڑیوں کیسے ہوں گے؟ یعنی اندر سے ان کی نیتیں خراب اور ان کے ارادے بڑے خطرناک ہوں گے۔ یہ جو ضمیر خریدنے والے ہیں، یہ ان کے ارادے ہمارے ملک کے یا ہمارے دین کے حق میں تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے ان کو دھوکہ لگا ہے، میرے خلاف ایسی ناروا جرت کی ہے، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہی میں سے ان کے اندر سے ہی ایسے فتنے پیدا کروں گا کہ ان کے فتنوں اور کارستانیوں کو دیکھ کر عقل مند اور دانا حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی کارروائی کا، اپنی ترقی کا، اپنے علم کا۔ تو یہ جو کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں اسمبلیوں میں کیا ہوا ہے، یہ سب دجالی کارروائیاں ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ دجال کیا کیا کام کرتا ہے۔ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دجال ہے، جب وہ کام کر جائے گا پھر پتہ لگتا ہے یہ دجالی کام ہے۔ دجل کے معنی ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور اپنے دام میں کسی کو پھنسانا۔ تو یہ ہے آج کی چند حدیثیں۔ ابھی بہت سی حدیثیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے ہم سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی گھنٹی بجائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔